बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये कहना इस एतबार से ज़रूरी है कि अब भारत ने कल सिफारती अंदाज से बताया, लेकिन जो तरीक़ेकार था इंडस वाटर कमिश्नर्स के जरिए उसको नहीं अपनाया। यानी कि वो अभी भी ये मैसेज देना चाह रहा है कि जी जो सिंतास मुआहदा है हमने उसको मुअत्तल कर रखा है, तो इसी वजह से हमने इस बुनियाद पे ये किया, वरना इतनी शराफत की हम उनसे तवक्को नहीं रखते कि वो हमें आगाह करेंगे पेशगी। लेकिन यह है कि कई मकामात पर निचले या ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तो उसमें काफ़ी नुकसानात की भी इत्तलात आ रही हैं कि कुछ आबादियां डूब गई हैं, तो कुछ काफ़ी सारे लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है। तो ये एक अपनी जगह एक चीज़ है, और इसके ऊपर ज़ाहिर है हमें मजीद जो है वो सिफारतकारी को भी तेज़ करने की ज़रूरत होगी, और ख़ासतौर पर इंडिया का ये जो मुसलसल एक मामला है जो कि हमारे लिए बड़ा कंसर्निंग है रिलेटेड टू वाटर, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत होगी। एक तो ये, दूसरा ये है कि बड़ी कामयाबी मिली जी सिक्योरिटी फोर्सेस को। अल्हम्दुलिल्लाह फितनुल खारिज के 47 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, और ये आप ये देखिए 7 से 9 अगस्त के दरमियान की ये कार्रवाई है, और उसके अंदर आप ये देखें कि न सिर्फ ये कि उन 47 दहशतगर्दों को मारा गया, ये तस्वीर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये बेसिकली बलूचिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे जब ये वाकया हुआ, और ज्यादातर ये दहशतगर्द अफगान थे। और फिर मजीद ये हुआ इस पे कि 15 दिन से ज्यादा टाइम हो गया है कि लाशें वहां पर पड़ी रहीं, लेकिन कोई उनको उठाने के लिए नहीं आया। और फिर उसके बाद यह है कि अब फिर जिरगा हुआ और उसके बाद उनको ले जाया गया। लेकिन द पॉइंट वाज कि एक चीज मैंने जो खुद भी वहां पर जाके देखी थी कि वहां पर अफगानिस्तान की साइड पर बॉर्डर सिक्योरिटी न होने के बराबर है। ये उस वक्त भी ये चीज मैंने विटनेस की थी कि जब पाकिस्तान की साइड पर जब नेटो अफवाज यहां पर मौजूद थी, तो पाकिस्तान की साइड से जो चेक पोस्टें थी, अगर वो बलूचिस्तान की साइड से हों या केपी की साइड से हों, तो 1000 के करीब हमारी चेक पोस्टें थी, लेकिन दूसरी साइड पर से 100 हुआ करती थी। तो वो तरीकेकार कुछ चेंज नहीं हुआ। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, अब ये बात कर लेते हैं जो पॉलिटिक्स की, सियासी हवाले से कुछ एनएफसी को भी हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि 2010 में लॉस हुआ था, तो अब जो होगा तो वो किस बुनियाद पे होगा, अभी भी आबादी को फौकियत दी जाएगी, क्या और चीजें जिनको कंसिडर करना जरूरी है, क्या सूबे अपने शेयर से पीछे हटेंगे या विफाक को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो फिर ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। बाकी सियासी एतबार से पीटीआई सियासी तौर पर कितनी एक्टिव है, क्या ये ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। अलीमा खान साहिबा और बाकी जो खान साहब की बहनें, उनकी मुलाकात हुई आज, तो उसके बाद उन्होंने क्या फरमाया जरा देखिए। मेरे ख्याल में ज्यादा उनके अपना होगा वो जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज्यादा इशू है। मैडम ये खबरें आ रही है कि आपने खान साहब का पैगाम दिया था कि ज़मनी इंतखाबात में हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, पार्टी ने ये फैसला किया, उसमें इस पे कोई तनाजा हुआ है? तो पार्टी बताएगी क्या तनाजा हुआ है। तब आखिरी जो हमारी फैमिली की मुलाकात में नहीं थी, उन्होंने बहुत फर्मली और बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट इसलिए करना है क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान होगा। किसी ने आके उनको कहा यही कि इलेक्शन कोई कह रहा है कर ले, कहते हैं मुझे एक फायदा बताओ कि इससे पीटीआई को क्या फायदा होगा। अच्छा, पहले ये कहा गया कल जब हम बात कर रहे थे कि बानी ने अपनी राय दी है, अपना ओपिनियन दिया है, लेकिन फैसला करेगी सियासी कमेटी। अब ये कहा जा रहा है कि डिस्कशन तो हो गया, सियासी कमेटी ने फैसला कर लिया कि इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन अब करेंगे फैसला बानी पीटीआई। तो यू अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन हियर। दूसरा मामला है ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, इसमें अभी देखना होगा। लेकिन इससे पहले ये जो ज़मनी इलेक्शन के हवाले से सलमान अकबर राजा साहब ने, जो कि अपना ओहदा छोड़ने जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया, क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं, उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला। अच्छा, एक और चीज है, ये जो हम बात कर रहे थे ना महमूद खान अचकजई साहब से मुताल्लिक, और काफी इस पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, उस पर भी सलमान राजा साहब ने अपनी राय दी है, तो जरा देखिए। अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं, वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो कौमी असेंबली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अचकजई साहब का है। अब ये नाम जिस तरह से आ रहा है और फिर वापस जा रहा है, तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया था, वो जरा आपको सुनवा देते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मुझे हमदर्दी है महमूद खान अचकजई साहब से, ये उनको खराब करेंगे। जो पीटीआई का कल्चर है, जो उनका सोशल मीडिया है, जो उनमें मुख्तलिफ राय रखने और मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, तो मुझे लगता है कि महमूद खान अचकजई साहब जो है वो खराब होंगे, वो अपने लिए एक नई मुसीबत उठाएंगे। चलें जी, तो जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। शर्मिला फारूकी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए। बिलाल अजहर कियानी साहब स्टेट मिनिस्टर हैं, खजाना भी देखते हैं और रेलवेज भी देखते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शौकत यूसुफ जई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर,
یہ ذرا فرمائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں ہیں، ایک تو سیلاب کا کچھ خدشات ہیں اور ظاہر ہے کہ انڈیا کی جانب سے جس طرح سے آگاہ نہیں کیا گیا، تو میں ذرا آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا کہ اس سے کوئی فرق پڑا یا ہماری پریپیئرڈنس پہلے سے تھی اس حوالے سے کہ ہم تیار تھے کہ انڈیا نے کچھ اس طرح کی حرکت کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو جو آپ نے آغاز میں بات کی کہ 7 سے 9 اگست کے درمیان جی جو 47 دہشت گرد جو ہیں ان کو جہنم حاصل کیا گیا، تو اس پہ ہم اپنی افواج کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری افواج بھی، ہمارے پولیس کے اہلکار، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان کس طرح روزانہ اپنی جانیں جو ہیں وہ داؤ پر لگا کر ہماری حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور جو پچھلے سال ڈیٹ میں ہی آپ دیکھ لیں تو جو جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بھی بات کی ستی صاحب سیلاب کے حوالے سے، یقیناً دیکھیے مشکل وقت ہے. آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے خود دورہ کیا، وفاقی حکومت آئی تھنک آئی وڈ سے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر این ڈی ایم اے اس میں کردار ادا کر رہا ہے. اور ابھی بھی شاید کچھ دیر قبل آئی بلیو این ڈی ایم اے نے کوئی ایک اپڈیٹ بھی دی ہے اس حوالے سے. اس بات کی مجھے زیادہ خوشی ہے کہ این ڈی ایم اے بھی کردار ادا جی این ڈی ایم اے. اور آپ کو یاد ہے 2022 میں بھی یہ این ایف آر سی سی بنی تھی، جی جو کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی 2022 میں جب سیلاب آئے تھے. اس ٹائم پہ بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بہت ہمت دکھائی تھی اور بڑی لیڈرشپ دکھائی تھی. اور سیلاب کو جس طریقے سے اس چیلنج کو ہم نے ٹیکل کیا تھا سندھ بلوچستان میں بالخصوص، آپ کو یاد ہے. تو اس دفعہ پھر سے اسی طرح اس کو دیکھا جا رہا ہے. اب سیلاب متاثرین کی مدد، ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹس، اس کے بعد ریہیبلیٹیشن پہ جو زور ہے. آپ نے دیکھا کہ دیگر وزراء خیبر پختونخوا گئے، اوپر جی بی جگہ گئے، وہاں پر چاہے بجلی کا نظام ہو، چاہے اگر کہیں سڑکیں یا اس کی نظام منقطع ہوا ہے تو این ایچ اے اس پہ کام کر رہا ہے. تو سب اپنا اپنا کام کریں. جی یقیناً اس میں نقصانات ہوئے ہیں اور یقیناً مستقل آگے بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. یہ کلائمیٹ چینج از اے ریالٹی. آئندہ سالوں میں اس کی شدت بڑھنے کا بھی خدشہ ہے. بٹ ڈڈ یو ایکسپیکٹ اے وارننگ فرام انڈیا؟ بھلے وہ سنتاج سے نہیں آئی یا ادھر سے آئی. ایک تو دے ور آبلیگیٹڈ، مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ آبلیگیٹڈ بھی ہیں. تو لیکن انہوں نے اس بنیاد پہ نہیں کیا. جی انہوں نے کیا سفارتی ذرائع سے بتایا، انڈس واٹر کمشنرز کے ذریعے. جی بس اگین بس ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ٹریٹی کو جو ابائڈ کرنے کی ان کی ذمہ داری ہے اس کو کرنا شروع کریں. باقی دیکھیے پاکستان کہہ چکا ہے کہ وی ہیو ون دا وار بٹ وی وانٹ پیس. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھارت بھی ہوش کے ناخن لے اور فائنلی سمجھداری سے کام لے. مگر اگر وہ نہیں لیتا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے مرہون منت ہے. ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. پانی کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے دوران یہ بات ہوئی تھی کہ اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کی چھیڑخانی ہوئی تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار. تو دیکھیے یہ تو اس حوالے سے ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. باقی جو فلڈ ریلیف ایفرٹس ہیں دیکھیے اس میں ایک تو موجودہ ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹس ہیں، مگر اگلے سالوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب نے ارلی وارننگ سسٹمز کی جہاں پر کمی ہے وہ ہماری کرنی بہت ضروری ہے. وہ بڑے ایشوز ہیں. دیکھیے ہم پاکستان لیسٹ ایمیٹنگ ممالک میں سے مگر موسٹ افیکٹڈ میں سے ہے. اس میں جو گلوبل کلائمیٹ جسٹس کے اندر ہمارا جو ایک حصہ بنتا ہے وہ ہمیں ضرور حاصل کرنا ہے. تیسرا یقیناً ہمیں دیکھنا ہے کہ جہاں پہ تجاوزات ہیں جو کہ فلڈ پلینز پہ ہیں یا فلڈ پرون علاقوں میں ہیں، اس کو ہمیں مل کے یہ صوبائی وفاقی حکومتوں کو ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. تو کافی چیزیں جو ہمارے اختیار میں جو ہمیں کرنی ضروری ہے وہ ہمیں بالکل ٹیکل کرنا ہوگا. شرمیلا صاحب یور تھاٹس آن دیٹ؟ پہلے تو یہ ہے کہ بڑی کامیاب کارروائی، اور آپ یہ دیکھیں کہ بھلے وہ خیبر پختونخوا کی سائڈ ہو، وزیرستان کی سائڈ ہو یا اس سے لے کے بلوچستان کی سائڈ ہو، یعنی کہ ایک ایک لمحے آپ کو چوکس رہنا پڑتا ہے. اور آئی ایم گلیڈ کہ ہماری سیکورٹی فورسز اتنے بہادری سے یہ کام کر رہی ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے. تو یہ آپ یہ دیکھیں چیلنجز ایک جگہ نہیں ہے، ہر طرف ہی ہیں. شکریہ ستی صاحب. نو ڈاؤٹ چیلنجز اس وقت پورے پاکستان میں ہیں، چاہے وہ سیلاب کے حوالے سے ہو، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو. اینڈ آئی تھنک وی آر اے پراؤڈ نیشن ٹوڈے. جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے جو کارروائی ہوئی اور جو جواب دیا گیا اس کے بعد تو ہم آئی تھنک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا میں گلوبلی پاکستان کی جو پاک افواج ہے اس کو سراہا جا رہا ہے. اور آف کورس ہمارے لیے ہمارے الٹیمیٹ ڈیفینڈرز ہیں اور ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی اور یہ 24 گھنٹے کا لمحہ بہ لمحہ کا کام ہے. اور یہ دیکھیں نا ہم آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری سرحدوں کو ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ
سنبھالے ہوئے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کو وہ بخوبی نبھا رہے ہیں. اللہ ان کو اور کامیاب کرے. جہاں تک آپ نے بات کی سنتاس معاہدے کا, تو دیکھیے آئی تھنک شاید بیٹر سینسز پریویلڈ اوور انڈیا, کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے یہ بات پہنچائی تو صحیح. کیا ہو سکتا ہے, شرارت بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ہم نے یہ ابینس میں ڈال دیا ہے تو چلو سفارتی ذرائع سے بتائیں اسٹیبلش کرنے کے لیے. ایز فار ایز دے آر کنسرنڈ, وہ تو ان کے تحت تو معاہدہ ختم ہو چکا ہے. وہ اس کے بعد تو اور کوئی بات انہوں نے کی نہیں ہے نا. لیکن جو انٹرنیشنل کورٹ کے بعد جو پاکستان کو سہارا ملا ہے, پاکستان کا جو موقف ہے, وہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. بٹ آئی اسٹل فیل کہ چلیں مے بی بیٹر سینسز پریویل آن, لیٹ می گیو دیم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ چلیں کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے بتایا, اچھی بات ہے. لیکن یہ چیزیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہونی چاہیے. پانی کو ہتھیار نہیں بنانا چاہیے, یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے. ہم تو جانتے ہیں, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جنگ ان کی طرف سے ہم پہ مسلط کی گئی, ہم نے جب اپنے سفارتی تعلقات استعمال کرے اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے دنیا بھر میں پاکستان کا موقف رکھنے, تو انہوں نے بات بار بار یہی کہی کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم کشمیر کا حل چاہتے ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں. ہم نے جنگ کی بات نہیں کی. وہ جنگ کی بات کرتے ہیں کہ یہ پاز ہے, یہ سیز فائر نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپریشن سندور جو ہے ابھی چلے گا, کسی بھی وقت دوبارہ مکمل امبیرسمنٹ. ہاں, سو آئی مین اگین دے آر فیسنگ امبیرسمنٹ گلوبلی. ان کا نیریٹو اب کوئی خرید نہیں رہا نا, لیکن پھر بھی کوشش تو وہ کریں گی. اور میں نہیں سمجھتی, مجھے آج تک اس بات کا اعتماد اور اعتبار نہیں ہے کہ وہ بہت عرصے تک خاموش بیٹھیں گے. اور مے بی دے آر مور کنسرنڈ. ابھی انہوں نے اس لیے بھی اطلاع دی کہ برہما پترا پہ آپ کو پتا ہے چائنا از میکنگ ڈیم ایز ویل, اٹس آلسو دا فیکٹ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ ان کے دوست ممالک کھڑے رہے, چاہے چائنا ہو, چاہے ترکیہ ہو, اذربائیجان ہو, کھڑے رہے. ایون ادرس جو یو ای وغیرہ ہیں سارے ہمارے ساتھ کھڑے رہے نا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کی بھی ہے الحمدللہ. شوکت یوسف زئی صاحب, ایک تو سب سے پہلے میں کامنٹ چاہوں گا سیکورٹی فورسز کی کارروائی اور اس سے متعلق کہ ظاہر ہے کہ ہم ایک چیلنج نہیں ہے, کئی جگہ سے چیلنج ہے. یعنی کہ ایک دفعہ ہم اپنے دشمن کو دھول چٹائیں, پھر اس کے بعد اس کی پراکسیز ادھر ادھر سے آ کے اور ان لمیٹڈ فائنینسنگ کے ساتھ اور ان لمیٹڈ مین پاور کے ساتھ, اور ادھر سے کوئی ان کو کنسرن بھی نہیں ہے, خطرہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ادھر بارڈر پہ کوئی ہے ہی نہیں دوسری سائڈ سے. تو اس کے باوجود ہم چیلنجز سے نبرد آزما ہو رہے ہیں بڑی کامیابی سے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں ہیں بڑے عرصے سے جاری ہیں اور بڑی قربانیاں دے رہے ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور ان قربانیوں کی بدولت ہی پاکستان الحمدللہ مضبوط سے مضبوط ہوا ہے. اور لیکن یہ کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور اس دہشت گردی میں جو بیرونی قوتیں ہیں جو جہاں سے ہاتھ مارے جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے سفارتی طور پہ ہمیں ضرور اس پہ کارروائی کرنی چاہیے. لیکن ہمارے سفارتی وہ ابھی تک اس طرح نہیں ہے جس طرح انڈیا کے اندر کہ پٹاخہ بھی پھوٹ جائے نا تو وہ کتنا شور مچاتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان نے یہ کر دیا. لیکن جب ہمارے سرزمین کے اوپر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بس دہشت گرد ہے, بس ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور وہ مارے گئے اور بات ختم. یعنی اس چیز کو سفارتی طور پہ اٹھانا چاہیے. ویسے تو دہشت گرد کہاں سے آئے, کس نے بھیجے, یہ اس کا ایک ونس فار آل اس کا وہ ہونا چاہیے اور سفارتی طور پہ. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو فل ٹائم وزیر خارجہ ہے, نہ فل ٹائم وزیر داخلہ ہے. وزیر داخلہ کرکٹ میچوں کو دیکھتا ہے, وزیر خارجہ جو ہے وزیر اعظم بھی کے عہدے کو بھی دیکھتا ہے. مطلب تین چار ہے, لیکن اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. اختیار کسی کے پاس نہیں ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. اختیار کسی ایک کے پاس ہوتا اور وہ جا کے کابل میں بیٹھتا اور وہ ان سے بات کرتا, دو ٹوک بات کرتا. آپ کے دیکھیں نا, ٹماٹر سے لے کے سیمنٹ سے لے کے سریا سے لے کے ساری چیزیں تو پاکستان سے جا رہی ہیں. تو آپ کے تو دیکھیں آپ کے پاس بڑا اچھا وہ ہے, آپ کابل کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ 1 مہینے میں جا کے بات ہو جاتی ہے, پھر 3 مہینے خاموشی ہوتی ہے. اس 3 مہینوں کے دوران پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. لیکن تو میرے خیال سے ایک مسلسل عمل کی ضرورت ہے. اچھا ابھی تو ہم نے کارروائی سے متعلق بات کی ہے, لیکن واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ اب اس معاملے میں کافی تیزی بھی آ رہی ہے. بلال صاحب آئی ایم شیور کہ از گنا ایڈریس اٹ, کہ ایک تو یہ ہے کہ فتنہ ہندوستان یا ان کو آپس میں مرج کیا گیا کہ یہ الگ نہیں ہے, یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جو پاکستان کے خلاف عمل پہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہی ان کے پیچھے. بلال صاحب دیکھیے ستی صاحب, بالکل میں ذرا جو بات ابھی کی ہے یوسف زئی صاحب نے, میں ذرا ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں جو فورن پالیسی کے محاذ پہ پاکستان نے جس طرح کی پروگرس دکھائی ہے, یہ مجھے اپنے آنیسٹلی مجھے اپنی زندگی میں یاد نہیں ہے کہ اس طرح کی ہماری کلیکٹیو ایفرٹ گلوبلی رہی ہو. کلیکٹیو ایفرٹ ہو, پرائم منسٹر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, اسحاق ڈار صاحب,
آئی تھنک جنگ کے دوران، جنگ کے بعد، آج آپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں، کیا آپ 2022 میں جب سائفر لہرایا گیا تھا کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ آج امریکہ کے ساتھ آپ کے ایسے تعلقات ہوں گے جہاں پہ وہ آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کے لیے شکریہ ادا کر رہا ہوگا، آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوگا، آپ کو ساؤتھ ایشین خطے میں اپنے کمپیٹرز کے مقابلے میں بہترین ٹیرف دے گا؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کے تعلقات ہوں گے آپ کی ساری کوششوں کے باوجود۔ چائنا کے ساتھ آپ دیکھ لیے اسٹرانگر ریلیشنز دین ایور، اٹس ویری ٹرکی کہ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود، مگر الحمدللہ ہم یہ بیلنس رکھ رہے ہیں دیکھیے، اور دونوں کے ایک ہی ٹائم پر۔ اسی طرح آپ ایران دیکھ لیں، ایران کی جو ریسنٹ پروگرس آپ نے دیکھی، جس طرح پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا اور جس طرح ایران نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ آپ سعودی عربیہ، قطر کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ دیکھیں، آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ دیکھیں، آذربائیجان کے ساتھ جس طرح ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تاریخی دورہ بنگلہ دیش کا بھی اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں، اور ابھی بات کی یوسف زئی صاحب نے افغانستان کی، 20 اگست کا میرے پاس فورن آپ آفس کا پریس ریلیز نکال دیں، پہلی دفعہ پاکستان نے مطلب کہ آپ نے دیکھا کہ دورہ جس طریقے سے وہاں پہ ہم نے جو پروگرس کی فورن پالیسی محاذ پر، اسحاق ڈار صاحب وہاں پر گئے، یہ ایشو اٹھایا کہ وہاں سے ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، اور پہلی دفعہ فارمل کمٹمنٹ افغانستان کی طرف سے آئی کہ ہم اپنے سوئل کو پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ اٹیکس کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے تو، مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کیا ضروری ہے، یہ تو ہو رہا ہے فورن پالیسی محاذ پر، اور انشاءاللہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑتے رہیں گے جس طرح ہم نے جنگ لڑی۔ الحمدللہ جنگ کے دوران بھی جس طرح جو قیادت پاکستان کو جس کی ضرورت تھی، چاہے وہ عسکری تھی، چاہے وہ پولیٹیکل تھی، چاہے ایون جو ہمارا اوور آل میڈیا جو پیرافرنیلیا تھا، جس طرح کے اس وقت ملک کو لوگوں کی ضرورت تھی، لیڈرشپ کی ضرورت تھی، وہ ملک کو الحمدللہ میسر تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے جنگ جیتی۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا یوسف زئی صاحب سے اور ان کے لیڈر سے میری گزارش ہے، ایک چیز ذرا کر دیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ قوم کہ ہمیں اس محاذ پر اس طرح کی جس طرح کا ہمارا مومنٹم بنا ہوا ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے، تو کم از کم علی امین گنڈاپور صاحب سے کہیں ایسی باتیں دہشت گردی کے متعلق نہ کریں جو اپنے افواج کے خلاف ہوں، جو وہی باتیں ہوں جو مودی صاحب ادا کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ نہ ادا کریں جو بھارت FATF میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے اپنے ڈوسیئر میں استعمال کرے۔ ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، اب ذرا بتائیے، کافی ساری چیزیں میں شرمیلا صاحبہ سے رائے لے لوں، پھر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دیں جلدی سے، پھر تاکہ ڈسکشن آگے بڑھاؤں میں۔ نہیں، میں نے کہا دیکھیں، یہ کوئی جواب در جواب نہ سمجھا جائے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سفر تو ہم ہو رہے ہیں نا، افغانستان کے راستے سے جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، سفر خیبر پختونخوا ہو رہا ہے، سب ہو رہے ہیں، اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں سب تو ہو رہے ہیں، لیکن KP بہت زیادہ ہو رہا ہے، بلوچستان ہو رہا ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، یہ بلوچستان کے اندر جو ہوا، یا پھر اس طرح یہاں جو ریسنٹلی ابھی رات کو بھی ہوا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سیکورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن کیا وہ بھی کسی کے بچے ہیں نا، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے ہم یہی سمجھے کہ بھئی یہ لڑتے رہے، ایک سفارتی طور پہ اس چیز کو روکا جا سکتا ہے، پریشر ڈالا جائے کابل کے اوپر کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، پے در پہ کیوں ہو رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ریلیشن بھی رکھ رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں خطرناک ہے، ان سے دو ٹوک بات کی جائے۔ اگر آج کابل اس چیز پہ پابندی لگا دے، کسی کی مجال نہیں ہے، کیسے کریں گے وہاں سے؟ لیکن ظاہر ہے میرے خیال سے باقی سفارتی چیزیں جو ہے نا، دیکھیں باقی سفارتی چیزیں جو ہے نا امریکہ کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ تو بڑے بڑے ممالک ہیں، آپ کو پتا ہے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس وقت پتہ نہیں کیا مفادات ہوں گے، کیوں ہمارے ساتھ اس طرح وہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح ہیں تو پھر آپ ایران کے ساتھ گیس کا معاملہ حل کر لیں، سستا گیس لے لیں پاکستان کے لیے، لیکن لیتے ہیں اگر اتنے اچھے تعلقات ہیں آپ کے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز پہ اگر ہماری شرائط پہ نہیں ہے یہ تعلقات، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز پہ اگر ایران کو کنسرن نہیں ہے تو کم از کم آپ کو یا ہمیں بیٹھ کے یہاں پہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی، اگر بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، اور بنگلہ دیش پاکستان کے نہیں میں کنسرن دیکھیں، میرا کنسرن کیا ہے، میرا کنسرن یہ ہے کہ اس وقت میرے بھائی ہمیں نہیں میری بات سنیں نا ستی بھائی، ہمیں مہنگی گیس مل رہی ہے، ہماری انڈسٹری اس سے تباہ ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو اوپر ایکسٹرا برڈن آ رہا ہے، تو اگر سستی گیس مل رہی ہے اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو ہم کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ہم کیوں روس کے ساتھ ہمارا تعلقات اگر اچھے ہیں
اور ایٹ اے ٹائم ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں, تو اس سے ہم فائدہ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. میں کسی کو وہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں افغانستان کے ساتھ بالکل دو ٹوک بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ, لیکن اس کے اندر بھی یہ فیکٹر ہے کہ افغانستان میں حکومت کی اپنی عملداری کتنی ہے. میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے جا کے بارڈر پہ دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پر سیکورٹی فورسز افغانستان کی سائڈ پہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور کئی جگہوں پہ ان کا اپنا کنٹرول بھی نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بات ہونی چاہیے. شرمیلا صاحبہ, اگر ہم ویسے بات کریں تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. اس سے ہٹ کے تھوڑا اگر سیاست پہ آئیں یا ملک میں جو ہو رہا ہے معاملات, اس کے اوپر ڈسکشن کریں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کچھ نئے صوبوں کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے, مطلب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی بننے چاہیے, انتظامی یونٹس بننے چاہیے یا اس طریقے سے. اور پھر یہ ہے کہ این ایف سی بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے, اس کا بھی ڈسکشن ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا اوپینین کیا ہے نئے صوبوں سے متعلق؟ کیا اس وقت ہونا چاہیے اس پہ ڈسکشن, یا وقت کی ضرورت ہے, یا اس سے کچھ وسائل کا بہتر اس میں ہوگا, ڈسبرسمنٹ ہوگی؟ یور تھاٹس آن دیٹ. ستی صاحب دیکھیں, نئے صوبوں پہ ڈسکشن بے شک ہو, لیکن وہ ڈسکشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. اب وہ ٹاک شوز پہ, وی لاگس پہ, بلاگس پہ تو ہو کے اس پہ تو صوبے نہیں بنیں گے. اچھا, پھر آئین کے اندر ایک طریقہ کار درج ہے کہ اگر کسی صوبے کو مزید اس میں صوبے بنانے ہیں تو صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ 2/3 اکثریت سے ریزولوشن پاس کریں, پھر وہ قومی اسمبلی میں آئے. اچھا, اس حوالے سے ایک ایکسرسائز تو ہو چکی ہے نا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے, سیکریٹریٹ بھی بن گیا تھا, ہو چکی ہے نا کئی سالوں پہلے, تو اس پہ آج تک عمل درآمد تو نہیں ہوا ہے. سو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو مے بی وی کین اسٹارٹ فرام دیر. دیکھیے, یہ کہنا کہ جی راتوں رات 12 صوبے بنا دیں یا راتوں رات 33 صوبے بنا دیں, میں الگ الگ وی لاگس دیکھ رہی ہوں, اس میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن if they start from there, what if they start from there دیکھیں اور سندھ تک پہنچے تو this is my opinion کہ اگر یہ شروعات کرنی ہے ایڈمنسٹریٹولی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری آئے گی تو پھر آپ ساؤتھ پنجاب سے شروع کریں. آلریڈی ایک چیز ہو چکی ہے نا, جو قانونی کاروائی ہے, جو کانسٹیٹیوشن کاروائی ہے, وہ تو پروسیس تو ہو چکا ہے نا. سو مے بی وی کین اسٹارٹ فرام دیر. اس کو دیکھیں ایز اے ٹیسٹ کیس کہ صوبے بنا کے کیا بہتری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. مور دین دیٹ, دا ڈسکشن شوڈ بی آن کلائمیٹ چینج. دیکھیے, اس وقت جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو تباہ کاریاں اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں, سندھ میں اتنی شدید بارشیں ہوئی, کراچی کا آپ نے حال دیکھا کہ کیا ہوا ہے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں. آپ این ڈی اے میں کی بات کر رہے تھے کہ جی وہ بتا رہا ہے, کر رہا ہے فلاں, بٹ لیٹ می ٹیل یو کیٹیگوریکلی, اینڈ آئی تھنک آل یور گیسٹ ول اگری ٹو دس, کہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ. ہم کچھ سالوں پہلے بات کرتے تھے کہ جی موسمیاتی تبدیلی آئے گی اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے, وہ آ گئی, سر پہ آ گئی ہے, وہ کرائسس ہمارے سر پہ ہے, لیکن اس کے لیے ہم اس طریقے سے تیار نہیں جس طریقے سے ہونا چاہیے. ہمیں پتا تھا بارشیں آئیں گی, ہمیں پتا تھا بارشوں کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈز ہوں گی, ہمیں پتا تھا کہ جناب بہت سارے لوگ ڈسپلیس ہوں گے. گورننس کے ایشوز ہوئے نا, تو گورننس کے ایشو نہیں ہے. دیکھیں, میں ایز فار ایز سندھ از کنسرن, لیٹ می ٹیل یو کہ 2022 کے بعد جب سیلاب آیا اور اتنی تباہی ہوئی, سکولز, گھر, سب کچھ بہ گیا, مال مویشی, اس کے بعد سندھ نے پاکستان کا سب سے بڑا ترقیاتی پروگرام شروع کیا, تعمیراتی پروگرام, لیکن گھروں کا. نہیں دیکھیں نا, رورل سندھ میں آیا نا, 21 لاکھ گھر بنا کے جو دیے جا رہے ہیں, کلائمیٹ ریزسٹنس. نہیں, اربن کے اندر دیکھیں نا, وہاں تو اگین کراچی کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں, کنسٹرکشن ہے, فلاں ہے, بہت ساری چیزیں. کنٹرول کا ایشو نہیں ہے, لیکن میں کہتی ہوں اگر ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور اگر تیاری کرنی ہے تو آپ اس کی تیاری کریں. کیا نئے صوبے بننے سے موسمیاتی تبدیلی ختم ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے, بارشیں نہیں ہوں گی, ہیٹ ویوز نہیں آئیں گے. بلال صاحب, نئے صوبوں کا جو چل رہا ہے سلسلہ, نون لیگ کا اس پہ یا حکومت کا اس پہ موقف کیا ہے؟ آپ کی بھی کانوں سے بات گزری ہوگی کہ اس پہ بات ہو رہی ہے, تو یہ کچھ ہے انڈر دا ڈسکشن؟ دیکھیے, ابھی تو کوئی ایسا بات زیر بحث نہیں ہے, مگر دیکھیے کانسٹنٹلی چیزیں آتی رہتی ہیں. ہم خود بھی سب, آپ صحافت میں, ہم سیاست میں, حکومت میں, ایوانوں میں, تو یقیناً آپ کانسٹنٹلی کالیگ سے بھی بات چیت ہوتی ہے دیگر ایشوز کی. اب یہ ایک بات اٹھی بھی ہے. میں اس کو اوور آل کانٹیکس میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کا اوور آل گورننس اسٹرکچر ہے, فسکل اسٹرکچر ہے, فائنینشیل نظام ہے, ایڈمنسٹریٹو چیلنجز ہیں, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اوور آل نظام میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں. میرے خیال سے یہ اس بحث کا یا اس گفتگو کا ایک پہلو ہے. مگر میرے خیال سے فرینکلی اسپیکنگ, ان مائی ویو,
سب سے پہلی آپشن تو یہ ہونی چاہیے کہ فعال لوکل گورنمنٹس ایگزیکٹلی جو ابھی کسی بھی صوبے میں ایگزسٹ نہیں ہے، مطلب یعنی کہ پہلے وہاں پر تو اختیارات میرے خیال سے جہاں پر ایگزسٹ بھی کرتی ہیں وہ فرینکلی اس معنی میں نہیں فعال جس طریقے سے ہم لوکل گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں. انلیس کہ میئر بھی اسی جماعت کا ہو جس جماعت کی نہیں جماعت وہ چھوڑ دیں, اس سے مجھے غرض نہیں ہے, وہ دیٹس اے پولیٹیکل آؤٹ کم. میں آپ سے بات کروں اختیارات, اکاؤنٹیبلٹی اور فنڈنگ کے حوالے سے کہ آپ کی لوکل گورنمنٹس اس معیار کی ہوں کہ واقعی میں ہی ایک پراپر تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہو جس کے پاس وہ اختیارات ہوں جو لوکل گورننس کے لیے درکار ہیں, وہ فنڈنگ ہو اور اسی یا ریونیو ریزنگ سورسز ہوں, اور تیسرا یہ کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی پھر اسی کی ہو. یہ بھی میرے خیال سے ملک میں کہیں پہ بھی اس معنی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کے ساتھ آپ دوسری چیز کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈز, NFC تو ہمارا بن گیا جس سے آپ وفاق اور صوبوں کے درمیان اور صوبوں کی آپس میں تقسیم, مگر صوبوں کے نیچے جو ضلعی سطح پہ جانے تھے فنڈز کی تقسیم ایک فارمولا کے تحت, وہ کسی بھی صوبے نے آج تک نہیں کی. میرے خیال سے پرائمری سولوشن ہمارے بہت سارے روزمرہ کے سروس ڈیلیوری کے جو مسائل جو عوام کو افیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ سیوریج ہے, اسکول ہیں, ہسپتال ہیں, سڑکیں ہیں, جس کی ہم اب بات کرتے ہیں. اکثر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینز کا یہ بنیادی کام نہیں ہے, مگر کیونکہ آپ کے گورننس اسٹرکچر میں بھی ایک خلا ہے, میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو اس شخص نے میرے پاس ہی آنا نا, جب تک وہ فعال لوکل گورنمنٹس نہیں ہوتی. تو میرے نزدیک فرسٹ سولوشن تو وہ ہے. ہاؤ ایور ٹو ایڈریس یور کوشچن, اگر اس طرف ہم نہیں جاتے تو پھر دوسری سولوشن صوبے پوٹینشلی ہو سکتے ہیں کہ آپ اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹس صوبوں کی شکل میں یا لوکل گورنمنٹس کی صورت میں, مگر صوبے بنانا از اے فار مور کمپلیکیٹڈ ان دا سینس کہ اس کے اندر پھر آپ کو اپنا کلچر کو مد نظر رکھنا ہوگا, آپ کو اپنی پولیٹیکل کلچر کو, اپنی سیاست کو, علاقے کی تاریخ کو مد نظر رکھنا ہوگا, پھر ایڈمنسٹریٹو اور گورننس چیلنجز بھی ہوں گے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک آئینی ترمیم کے تحت یہ باقاعدہ قائم ہوں گے. تو دیٹ ول بی اے ہیوج پولیٹیکل پروسیس, مگر obviously it is a possibility, but for me the first solution is empowered local governments. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ کنٹرول رکھا جائے, لیکن خود احتسابی وہاں پر اگر ایکسیس ہوگی کہ گلی کے کونے میں وہ بندہ رہتا ہے جس کے پاس اختیار ہے, تو وہ بندہ خود جا کے پوچھ لے گا کہ بھائی پانی نہیں آ رہا, یہ سیوریج کے مسائل ہیں, جو بھی ایشوز ہیں وہ خود ایڈریس کر لے گا. یہ بھی چیز ہے. شوکت صاحب آپ سے میں جواب لوں گا. سر مجھے بتایا جا رہا ہے بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, سر یہ آپ کا اس میں موقف کیا ہے جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس سے پہلے, بریک پہ جانے سے پہلے, صوبے حل ہے یا پھر جو اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے تھرو لوکل گورنمنٹس, اس کو تھوڑا سا نظام کو بہتر ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر صوبے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. چھوٹے یونٹ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ریاستیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی ہیں ود ان دا کنٹری, اور وہ اپنے کر لیتی ہیں. لیکن جو بلال صاحب نے بات کی نا, میں اس کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے پوری دنیا کے اندر, آپ دیکھیں UK کے اندر آپ جائیں, امریکہ کے اندر جائیں, جو کونسلز ہوتی ہیں وہاں پہ کونسل کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کونسل ہوتے ہیں, پورے شہر کے لیے ہوتے ہیں, وہی پلاننگ کرتے ہیں, وہی سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, پولیسنگ سے لے کے ہر چیز ان کے اختیار بھی ہوتا ہے, سب ایوری تھنگ. تو وہ جو ہے نا وہ کامیاب ماڈل ہے. اب ہم یہاں پہ اپنا ماڈل لے کر آئے ہیں 85 کے بعد. 85 سے پہلے تو پھر بھی کچھ تھا نا, 85 کے بعد تو ٹوٹلی اختیار جو MPAs MNAs کو فنڈ ملتا ہے, اس میں کرپشن ہوتی ہے. اور کیونکہ ایک MPA کتنے حد تک جائے گا اکیلا, وہ کہاں جا کے وہ کہے گا کہ یہ سڑک بنا ہے, وہ سڑک بنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے. بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے لوکل کونسل بنایا ہے, بلدیاتی نظام بنایا ہے. بلدیاتی نظام میں ولیج کونسل کے نمائندے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو ولیج کونسل سے لے کے اوپر ڈسٹرکٹ تک لوگ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان کو بہتر طور پہ پتا ہوتا ہے کہ پانی کی کہاں ضرورت ہے, سڑک کی کہاں ضرورت ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کی سڑک کیسے بن رہی ہے. تو کوالٹی پہ بھی مطلب کافی فرق پڑے گا. اب میں یہاں بیٹھ کے میں MPA ہوں یا منسٹر ہوں اور میں کہوں کہ جی میرے حلقے میں سڑک بنائے, تو میں کتنی دفعہ اس کو وزٹ کروں گا, کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں تو یہ بالکل 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ ساری جماعتیں کہتی ہیں, سارے پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ جی ڈیوالو کرو پاورز کو, لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس لیے کہ اختیار جو ہے وہ MPA کے پاس ہے. اس نے اسمبلی کے اندر آپ نے قانون سازی کرنی ہے. قانون سازی کرنے کے جو فائنینشیل کمیشن کی بات کر رہے ہیں پروونشل, تو قانون سازی کے ذریعے بنے گا نا, ظاہر ہے. تو وہ کمیشن کبھی بھی نہیں بنے گا, کیونکہ MPAs نہیں چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی تیار نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اختیار رہے. کیوں ہمارے بلدیاتی نظام ناکام ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر سب کچھ بلدیات چلا رہے ہیں, ہمارے یہاں ناکام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان بیچاروں کو جب ہم سے سب کچھ ہم استعمال کر لیتے ہیں,
اور کچھ تھوڑا بہت جب رہ جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار یہ بلدیات والوں کو دے دو. تو میرے خیال سے ٹھیک ہے یہ بڑا ہم اپنے اوپر مذاق کر رہے ہیں, ہمارا سسٹم کے اوپر بھی, اور یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اگر آپ یہ انفراسٹرکچر آپ کا کبھی بھی نہیں بنے گا اگر آپ اس طرح چلیں گے. ایم پی ایز ایم این ایز کے ذریعہ, میں خود ایم پی اسمبلی الیکشن لڑتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ بلدیات کو اب دے اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیے, ان کو پاور دیں. جب اختیار میں ہوتے ہیں تب بھی آپ یہی کرتے ہیں مطلب, یا ویسے اب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں دیکھیں, میں تو الحمدللہ دوبارہ آ جاؤں گا اسمبلی میں. میرا کیا ہے, مجھے اگر نہ روکتے تو میں تو ابھی بھی اسمبلی کا ممبر ہوں انشاءاللہ, تو پھر بھی آ سکتا ہوں. یہ بات نہیں ہے, میں نے دوبارہ بلدیات تو نہیں لڑنا ہے نا, لیکن میں یہ ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں. جب میں اسمبلی کا ممبر بھی تھا تب بھی میں نے اس وقت کیبنٹ کے اندر میں ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہوں کہ پاور دے دیں. ہماری جان چھوٹ جائے گی یار, ہم گلی سے گزر نہیں سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی نل کا ٹوٹا ہے اس کو ٹھیک کرو. یہ دیکھیں جو اس وقت قانون سازی کیوں خراب ہو رہی ہے, کیونکہ آپ یقین کریں کیبنٹ کے اندر بیٹھے لوگ کبھی بھی فوکس نہیں کرتے ہیں کہ قانون سازی کیا ہو رہی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی کیوں ہر ایک کیا ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں سی ایم سے ملوں, مجھے فنڈ دے تاکہ میں اپنی وہ فلاں سڑک بناؤں, میں فلاں پرانی کی اسکیم پوری کروں. ہم تو ملک کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, ملک میں قانون سازی کیا ہے, عوام کو کیا ریلیف ملنا چاہیے, کیا سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بلال صاحب, ایک اور بڑا چیلنجنگ چیز ہے این ایف سی. جس طرح سے شروع میں نے حوالہ دیا تھا 2010 میں لاسٹ ہوا تھا, اور پھر یہ ہے کہ آبادی کی بنیاد پہ اس وقت فوکس کیا گیا تھا. میرے خیال میں 82% آبادی کو فوکس کیا گیا تھا کہ اس کی بنیاد پر ہوگا, اور جو پروونسز کا شیئر تھا وہ 57.5% تھا. اب کیا سوچا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وفاق کو بھی چیلنجز درپیش ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بات بنے گی اس دفعہ؟ جی دیکھیے, آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کا 11واں نیشنل فائنانس کمیشن ہے یہ, اس کا اعلان کر دیا گیا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے, اور اس کے چیئر جو ہے وہ فائنانس منسٹر, وفاقی فائنانس منسٹر. اس میں 4 صوبوں کے وزرائے خزانہ بھی ہیں اور صوبوں کے آپ کہنے ٹیکنیکل نمائندگان بھی ہیں. تو یہ اس کمیشن کا پہلا اجلاس اس جمعے کو ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیے ابھی بالکل آغاز ہے. میں اس لیے تھوڑی احتیاط سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو پریجڈس دا کانورسیشن دیٹ ہیپنز دیر. مگر میرے خیال سے یہ بہت اہم کمیشن ہے. لیکن کوشچن ہے ریز کہ عوامل کیا ہونے چاہیے, آبادی کی بنیاد پہ یا ہیڈ کاؤنٹ کی بنیاد پہ؟ دیکھیے یہ ساری میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری گفتگو وہاں پر ہوگی. میرے خیال سے آغاز جو گفتگو کا ہوگا وہ تو ہوگا پہلے ڈیٹا سے, کہ پچھلے نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد یا پچھلے چند سالوں میں, 5 سالوں میں, 10-15 سالوں میں فیڈرل فائنانسز کی کیا صورتحال رہی ہے, پروونشل فائنانسز کی کیا صورتحال رہی ہے, اوور آل جو ہمارا فائنینشیل سیناریو ہے وہ تو پہلے تو ہم نے اس پکچر سے آغاز کرنا ہے, ڈیٹا کے ساتھ آغاز کرنا ہے. اس کے بعد اس فائنانس کمیشن نے, این ایف سی نے سب گروپس میں بھی آگے بیٹھنا ہے, جس کے اندر یہ سارے سوالات کے اوپر انہوں نے بیٹھ کے ڈیبیٹ اور ڈیلیبریٹ کرنا ہے, جس میں ورٹیکل ڈسٹریبیوشن مجھے فیول آؤ ورٹیکل ڈسٹریبیوشن وفاق اور صوبوں کے درمیان, صوبوں کے آپس میں تقسیم کا طریقہ کار, اور اس کے اندر پھر اور دیگر اور جو فیکٹرز ہیں, گرانٹس ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوں گی, آئی گیٹ اٹ. ٹھیک ہے, وہاں پر بیٹھیں گے, ہو جائے گا. لیکن 2010 کے بعد اب تک یہ ڈیلے ہوتا رہا. اب یہ جو بیٹھ رہے ہیں 11ویں فائنانس کمیشن ایوارڈ کے لیے, تو دیر مسٹ بی بیٹھے بیچ میں ہیں, لیکن وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہا نا. نہیں, 7واں این ایف سی کنکلوسو تھا. 7th این ایف سی جس کے تحت آج تک فارمولا چل رہا ہے وہ کنکلوژن پہ آیا تھا. اس کے بعد 8ویں 9ویں اور 10ویں این ایف سی بنے تھے, مگر دے ور انکنکلوسو بیکاز یہ کنسنسس بیس ایکسرسائز ہوتی ہے نا. اگر وہ کنسنسس نہیں فارم ہوتا تو پھر آپ اسی پچھلے ایوارڈ پہ چلتے رہتے ہیں جس پہ ہم ابھی تک چل رہے ہیں. اس دفعہ ہم امید کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, سب بیٹھیں گے ود این اوپن مائنڈ سیٹ, کہ بیکاز یو ہیو ٹو سی دس کولیکٹیولی. دیکھیے اگر کوئی بھی صوبہ ایک سائلو میں مائنڈ سیٹ لے کے آئے گا یا وفاقی حکومت سائلو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے گی, پھر نتیجہ امید کی بنیاد پر وفاق چاہتا کیا ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ بھی ابھی ہم ساتھ پہلے تو ود این اوپن مائنڈ بیٹھ کے ہم نے اکٹھے بیٹھ کے مسائل کو دیکھنا ہے. میرے خیال سے بہت ساری چیزیں جو ڈسکس ہو سکتی ہیں, بہت سارے پہلو ہیں جو ڈسکس ہو سکتے ہیں. میں احتیاط کر رہا ہوں یہاں پہ ان کو ریز کرنے سے پہلے, بیکاز اس کی وجہ ہے, دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے باتیں وہاں پر ہونی ہے نا, تو اس سے پہلے ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو وہاں پہ جو ماحول کو وہاں پر متاثر کرے. مگر بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیے
آئی تھنک وفاق کو اپنی کارکردگی اور دیگر چیزوں پہ صوبوں کے بڑے جائز سوالات ہوں گے. اسی طرح صوبوں کے دیگر معاملات پہ ایکسپینڈیچر ریونیو ریلیٹڈ وفاق کے سوالات ہوں گے. یہ سارا ڈیٹا دیکھ کے ہمیں ود این اوپن مائنڈ ڈسکس کرنا ہوگا. اس کے اندر ایک فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ سکتا ہوں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا صوبوں کے درمیان جو فنڈز کی تقسیم ہے اس 57.5% کی تقسیم ہے, کیا اس کے اندر اسی طرح سب سے زیادہ زور آبادی پر رہنا چاہیے, کیونکہ پاپولیشن کنٹرول کا ہمارا ایک کوئی نہیں کنٹرول کرے گا. یہ چیزیں ساری ہمیں ڈیلیبریٹ کرنی ہوگی. دیکھنا ہوگا ریونیو ڈسٹریبیوشن کس طرح ہونی چاہیے, ایکسپینسز کون سے ایسے ہیں جو کامن ہونے چاہیے, یہ ساری باتیں وہاں پہ. شرمیلا صاحب, یور تھاٹس آن دیٹ کہ اب ہونے جا رہے ہیں سندھ کیا سوچ رہا ہے؟ ویسے تو آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہے, لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کے, دیکھیے ستی صاحب یہ ایکسرسائز ہونی چاہیے تھی, پہلے ہونی چاہیے تھی, کیونکہ یہ جو NFC آیا دس واز پری 18th امینڈمنٹ, اور اب چونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز ہوں گی. ایزیئر سیڈ دین ڈن. اس وقت دیکھیں نا, آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں PTI بیٹھی ہوئی ہے, سندھ میں پنجاب ہے, وفاق میں آپ کے پاس MQM اور پیپلز پارٹی ہے, پنجاب PMLN کے پاس ہے, بہت ساری چیزیں ہوں گی. ہم جو پچھلے کوئی 6-8 مہینے سے کچھ چیزیں سن رہے ہیں نا, جو وفاق چاہ رہا ہے, اس میں بہت ساری چیزوں پہ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیلیبریٹ آن دیٹ, اور میں اس پہ بات بھی نہیں کروں گی کیونکہ ماحول اگین میں نہیں خراب کرنا چاہتی. اس کمیٹی میں کیا ہوگا وہ ظاہری باتیں زیادہ وزڈم سے وہ بات کریں گے, کیونکہ ٹیکنیکل لوگ بھی بیٹھے ہیں اور چاروں صوبوں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جو حالات جو سچویشن ہے بات بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں ایونچولی تو بات بننی پڑے گی نا, بننی تو پڑے گی. صوبوں کی بھی آپ سنیں گے. اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب صوبوں کے آپ فنڈز کم کر لیں گے تو ظاہری بات ہے صوبے نہیں مانیں گے, کوئی صوبہ نہیں مانے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو کمزور کر کے آپ وفاق کو مضبوط بنائیں گے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. دے آلویز اسٹرانگ فیڈریٹنگ یونٹس وڈ میک اے ویری ویری اسٹرانگ فیڈریشن. ابھی ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں نا کہ جی خسارہ خسارہ خسارہ, ہمارے پاس تو پیسے نہیں رہتے, صوبے لے جاتے ہیں سارے. تو خسارہ کم کرنے کے تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے وہ وزارتیں رکھی ہوئی ہیں جو آپ کو صوبوں کو منتقل کر دینی چاہیے تھی, اور ہو بھی گئی ہیں. باوجود ابھی بھی ہیں. ہم نے تو اپنے مینیفیسٹو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکھا, بہت دفعہ بارہ حکومت کو بولا بھی ہے یہ ختم کر دیں, 300 ارب روپے تو وہاں سے بچا لیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ لیٹ سی. یہ بڑا کنٹینشیس ایشو ہے, اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی. شوکت صاحب, کچھ مزمل اسلم صاحب فرما رہے تھے کہ جی ایک تو غربت کو مد نظر رکھنا چاہیے, پاورٹی, اور دوسرا فارسٹ کور کا بھی ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے جب ڈسکشن ہو اس متعلق. لیکن ہیڈ کاؤنٹ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی شو نہیں کرے گا کہ کم ہے ہمارے پاس, وہ تو بڑھا چڑھا کے نمبرز. یہاں تو مردم شماری پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. آپ کے خیال میں بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال سے غربت بھی, بلکہ غربت ہی تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے نا, کہ جو صوبہ کمزور ہے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا یورپین یونین کیسے چلتی ہے. جو یورپ کے اندر جو ملک کمزور ہوتا ہے سارے فوکس کرتے ہیں کہ اس کو ہم بہتر کریں. تو ہم اپنے ملک کے, تو ہمارے ایک ہی ملک ہے نا, ایک ہی صوبے ہیں سارے. جہاں زیادہ غربت ہے اس کو زیادہ فوکس کریں, اس کو بہتر کریں, اس کو کھڑا کریں, اس کا انفراسٹرکچر بنائیں اس کے لیے. تو یہ میرے خیال تو یہ ہے کہ اگر ہم غربت پہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتیاں بھی ہو رہی ہے نا. کب سے NFC ایوارڈ جو ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ 18 امینڈمنٹ بھی ہو گیا, پھر اس کے بعد فاٹا جو ہے وہ مرج ہو گیا خیبر پختونخوا کے اندر, لیکن فاٹا کا ہمیں کوئی ایک پیسہ بھی نہیں مل رہا اس NFC کے جو حوالے سے ملنا چاہیے. اچھا, تو میرے خیال سے یہ چیزیں فوراً اس پہ ڈیسیجن ہونا چاہیے. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو گیا تو وفاق کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, کچھ وفاق کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیں جس طرح شرمیلا بی بی نے کہا نا کہ جو ایکسٹرا وزارتیں ہیں, اب وزیر تعلیم, مجھے کیا میں حیران ہوں کہ جب تعلیم کا کام ہی صوبوں کا ہے تو وفاق میں کیوں بٹھایا ہوا ہے. اسی طرح بہت ساری وزارتیں ہیں جس کا کوئی صحت ہے, ایون مذہبی امور ہے, کیا وہاں پہ کیا کام کرنا ہے. اسلام آباد کے علاوہ باقی کہاں پہ ہے وہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے پیسے بچائے جا سکتے ہیں. وفاق کو بہت ساری چیزوں پہ فوکس کرنا ہے, فارن پالیسی پہ فوکس کرے, انٹیریئر منسٹری پہ فوکس کرے, ٹھیک ہے. میں ذرا جواب لے لیتا ہوں, مطلب انڈسٹری کو میں ذرا جواب لے لیتا ہوں. بلال صاحب, کافی ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کم ہو سکتی ہیں. صاحب دیکھیے, میرے خیال سے وہ فورم مناسب فورم ہے جہاں پہ اگین یہ لینے دینے والی بات ہی نہیں ہے, یہ کامن پرابلم سالونگ ہے. آپ نے 15 سال پہلے ایک فارمولا طے کیا,
اور آپ نے 18 ترمیم بھی لے کر آئے اور آپ نے ذمہ داریوں کا تعین کیا اور آپ نے ریونیو شیئرنگ کا اور صوبوں کے درمیان ڈسٹریبیوشن کا ایک فارمولا طے کیا. آئی ریمبر اس وقت شہباز شریف صاحب نے حصہ دیا تھا. جی دیکھیے نہیں سب نے ان گڈ فیتھ ایک آپ نے سولوشن لی. یہ حرف آخر تو نہیں ہے نا, تو ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے صوبوں کی, وفاق کی, سب جماعتوں کی, کہ اس کا جائزہ لیا جائے ود این اوپن مائنڈ. دیکھیے اگر کوئی صوبوں کی طرف سے ایشوز آتے ہیں جو ان کے جائز ہیں, اس فورم کی ذمہ داری اس کو سنے اور بیٹھ کے سولوشن نکالے. وفاقی حکومت کوئی چیز پیش کرتی ہے تو اس کی بھی سب کی ذمہ داری ہے. وی ہیو ٹو ہیو اے کامن اپروچ. اس کو کامن پرابلم سالونگ فورم کے تحت اگر ہم لے کے چلیں گے اور ایک کامن مائنڈ سیٹ ہوگا کہ ہم کس طرح اس اوور آل فارمولا میں جو بھی اس میں چینجز درکار ہیں وہ لے کر آئیں تاکہ اوور آل ہمارے جو شہری ہیں چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہوں ان کے لیے سروس ڈلیوری بہتر ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس کے اوپر غور کریں. اس طرح صوبوں کے اندر مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. نہیں لیکن اب تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تاخیر کا شکار وقت مختصر ہے. اب تو ہونا چاہیے. جمعے کو ہو رہا ہے سر, جمعے کو پہلی میٹنگ جمعے کو ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ شوکت یوسف زئی صاحب, بلال اظہر کیانی صاحب, شرمیلا فاروقی صاحب فار یور ٹائم. بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور آخر میں یہ جو NFC ایوارڈز ہیں ظاہر ہے ایک عرصے بعد ان کا انعقاد ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آئی ایم شیور کہ جو ڈسکشن ہے نہ صرف یہ کہ آبادی کی بنیاد پر, کیونکہ ہیڈ کاؤنٹ تو کوئی نہیں کم کرے گا, سب بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے, لیکن اس سے ہٹ کر غربت, پھر یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور کوئی ایک مناسب حل نکالنا چاہیے جو سب کے لیے فائدہ مند ہو. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.